नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़ज़वा तबूक इस्लामी तारीख़ में और सीरत पाक में बहुत सारे मामलात की वजह से अहमियत का हामिल है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुनाफिकीन का पर्दा फिर से इस तरह से चाक हुआ है और इनके ऊपर बाकायदा वो अहकामात आ गए जिसके बाद बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह एक एक चीज़ वाज़े हो गई कि इनके साथ ज़िंदगी में किस किस तरह से मामलात करने हैं। सफ़र पे जाते हुए, दौरान सफ़र और लौट कर आते हुए अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के बारे में बहुत कुछ बता दिया और उसमें सबसे बड़ा वाक़या मस्जिद ज़िरार का था। 9 हिजरी थी। तबूक से लौट कर आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज्जाशी, जो हबशा का बादशाह था, अरब हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा करते थे, इसमें जो असहेमा है ये इसका नाम था, इसकी वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल की भी वफ़ात इसी ज़माने में होती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शख्स है जो पहली हिजरी से लेके अब 9 हिजरी तक ये मुस्तकिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये मुस्तकिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के लिए फितने और फसाद का बायस है। 6 हिजरी तक तो इसने बहुत ज़ोर व शोर से अपने फितनों में बहुत आगे निकल गया, इज़्ज़त तक पहुंच गया और आपस में कत्ल व गारत गरी और फितना और फसाद की इसने इस कदर कोशिश की कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बर वक्त वही में इत्तिला न दे देते तो फ़रीक़ैन आपस में तलवारें निकाल ही चुके थे। ख़ुद हज़रत आयशा के ऊपर तोहमत लगाने वाला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया के इसने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोया के इसने घर की इज़्ज़त ही पर हाथ डाल दिया था। अब इसकी वफ़ात होती है तो इसका बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर इत्तिला देता है कि मेरा बाप फौत हो गया। ये एक अच्छे शरीफ नफ्स, नेक फ़ितरत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबी हैं जो बेटे हैं मुनाफिकीन के सरदार के। अब इन सहाबी को अपने वालिद के अंजाम की, आखिरत की और सज़ा की फ़िक्र लाहक है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं क्योंकि दीगर सहाबा कराम भी बैठे हैं तो इनकी मजाल नहीं होती कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिद की सिफारिश करें। आप इनकी जानिब देखते हैं तो चेहरे को देखकर पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि अब्दुल्ला, तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो ये सर झुका देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद के लिए इनके सामने दुआ करते हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो हस्ब आदत खामोश रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबी के पीछे खड़े होकर इशारा कर देते हैं, इशारे करते रहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी की मोहब्बत में उनके वालिद के लिए दुआ फरमाते हैं। अब उसके बाद ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आज के बैठ जाते हैं। आप दरियाफ़्त फरमाते हैं कि अब कुछ चाहिए, तो वो फिर सर हिला देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त फरमाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ये सहाबी बहुत डरते डरते, बहुत झिझकते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे आप अपनी कमीज़ दे दें और अपने बाप को मैं उसमें कफना दूं तो बहुत मुमकिन है वो कब्र के अज़ाब से भी
اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا ان کے لیے دے دیتے ہیں۔ اب اس پر پھر حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ ناگواری آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا مبارک ایک منافق کو نہ دیتے۔ اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں صحابی، پھر یہ اپنے باپ کو نہلاتے دھلاتے اور کفناتے ہیں۔ اس کے بعد جنازہ لے کر آ کر باہر رکھ دیتے ہیں اور دفنانے کے لیے، جنازے پہ جانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر درخواست کرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قمیص کا دامن پکڑ لیتے ہیں، جیسے منت کرتے ہیں نا، تو منت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس کے جنازے پہ نہ جائیں، کسی کو بھی بھیج دیں، سب صحابہ کو بھیج دیں، آپ نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، اکابر صحابہ بھی جانے تیار نہیں تھے، کوئی بھی ان کے پاس نہیں گیا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبداللہ کے ساتھ چل پڑے تو سب صحابہ خاموشی سے آپ کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے ایک حرف بھی منہ سے نہیں بولا۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے، حضرت عمر فاروق نے بھی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور جنازے پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے بھی آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ اپنے والد کو لے کے قبر میں اترے اور جب دفنا لیا تو پھر آپ سے درخواست کی کہ آپ قبر پہ دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں انہوں نے آپ کا دل بہت دکھایا ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور آپ کی ذات گرامی کو بھی، تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بہت تکلیف اور دکھ میں آ جاتے ہیں، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اشارے تو وہ کرتے ہی رہے، اور پھر آخر میں انہوں نے دامن پکڑ کے منت بھی کر لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کیا جو اتباع کا حق تھا، اتباع بھی کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ آپ کسی منافق کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، یا اگر آپ 70 مرتبے بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس منافق کو نہیں بخشے گا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ منافقین کا جنازہ آئندہ نہیں پڑھائیں گے، اور منافقین کو بھی کھول کر دکھا بھی دیا جاتا ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے، تو یہ 9 ہجری یعنی 9 سال تک مسلمانوں کو منافقت سہنا پڑتی ہے، اور 9 سال کے بعد مسلمانوں کو فرق پتہ چل جاتا ہے اعتقادی منافق اور عملی منافق کا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کے مرتے ہی کھلم کھلا منافقت اور یہ جو جماعت تھی اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی سال ذی القعدہ میں 9 ہجری میں ہی مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے بعثت کے ساتھ ہی نماز فرض فرمائی، جو صرف صبح اور شام اپنی سہولت سے کسی بھی وقت 2 رکعتیں نفل نماز تھی۔ پھر اس کے بعد معراج کے بعد 5 نمازیں فرض ہو گئیں اوقات کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز، جمعے کی نماز اور عید کی نماز، جنازے کی نماز، اور پھر اس نماز میں بھی اضافہ
فرما دیا۔ پھر 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرما دی۔ اب 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا، کون صاحب نصاب ہے، کس چیز میں کتنی زکوٰۃ دے گا۔ 2.5%، 40واں حصہ یا 2.5%، وہ مال جو سال بھر تک آپ کے پاس رہے، جمع رہے، اسے پیداوار، گھر بار، چاندی 52 تولہ اس سے زیادہ، سونا 7.5 تولہ اس سے زیادہ، یا پیسہ اسی قیمت کا یا اس سے زیادہ، اس طرح سے اسے نصاب کہتے ہیں۔ یہ طے فرما دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اب مسلمانوں پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ منیمم کم سے کم اپنے مال کا 2.5% ان محروم لوگوں کو دیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا نہیں کیا یا جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد حج فرض فرما دیا کہ اب مسلمان حج کیا کریں گے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت اس بات میں تکلیف میں آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ اس سال امیر حج بن کر جائیں، اور سارے راستے یہ اعلان کرتے جائیں 9 ہجری میں کہ اگلے سال 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حج فرمائیں گے، اور جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہیں ان پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ حج کے لیے آپ کے ساتھ مکہ میں حج کریں۔ حج کے لیے بھی استطاعت واجب ہو گئی کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا بھی ہو رہا ہو، اور آپ حج کر کے لوٹیں۔ اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے پاس بھی اتنا خرچ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں انہیں بھی کوئی تنگی نہ ہو، جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، ہر چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج کے فرائض بھی بتا دیے۔ حضرت ابو بکر کو یہ اعلان کر کے امیر حج بنا کے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نکلے اور ابھی مکہ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ اگلی آیت بھی آ گئی، اور اس آیت کو دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے روانہ کر دیا، اور اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرض فرما دیا کہ یہ سال 9 ہجری آخری سال ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ بھی حج کے لیے آ رہے ہیں وہ حج کر لیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنی اپنی رسومات کے مطابق۔ ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر دین، ہر مذہب کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن یہ سال ان کا آخری سال ہے۔ اگلے سال 10 ہجری سے اب جو حج ہوگا وہ صرف اسلامی مناسک کے مطابق ہوگا، صرف اسلامی حج ہوگا، صرف مسلمان حج کریں گے، اور بیت اللہ شریف میں اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد مسجد الحرام میں اور مکہ میں جہاں تک حدود حرم ہے وہاں تک کوئی کافر، کوئی مشرک داخل ہی نہیں ہوگا۔ وہ صرف پاک جگہ ہے، اور مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب کوئی اور قوم مسلمانوں کے علاوہ اور یا کوئی ناپاک وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیج دیا کہ وہ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ اعلان کریں تو آپ بھی راستے بھر یہ بھی کہتے جائیں، اور وہاں حج پہ جا کے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر حج ہوں گے اور وہ حج کرائیں گے تو آپ نے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، حرم میں، بیت اللہ میں، ہر جگہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ نے یہ اعلان کر دینا ہے، تاکہ اگلے سال کوئی اور جو مسلمان نہیں ہے یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اب حج کے لیے نہ آئے۔ عزیزان گرامی، یوں ان 10 سالوں میں، مدنی زندگی کے 10 سالوں میں ارکان اسلام کی بھی تکمیل ہوئی، اور تمام اخلاق، معاملات اور عبادات کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً
معاملات، اخلاق اور عبادات تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتاتے رہے، اور 5 ہجری کے بعد تو سمجھ لیجئے کہ مستقل معاملات، اخلاق، مینرز مسلمانوں کو سکھائے گئے، کس طرح سے رہنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، تجسس سے بچنا ہے، کسی کے مال کو، کسی کی جان کو مقدس سمجھنا ہے، انسانیت پر چلنا ہے۔ تو یہ ساری تربیت ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مستقل عطا فرمائی۔ یوں دعوت اور تبلیغ کا کام بھی غزوہ تبوک کے ساتھ لشکر کشی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، تو آپ نے انہیں یہ تمام نصیحتیں جو ان میں آپ نے تربیت فرمائی تھی صحابہ کی، انہیں تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو جب تم واپس آؤ گے تو غالباً مجھے نہیں پاؤ گے اور میری قبر پہ آؤ گے۔ حضرت معاذ یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حج ادا کرنے کے لیے لوگ پورا سال تیاری کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ذی قعدہ میں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے 4 دن پہلے یعنی ذی الحج کی شروع میں ہی پہلے ہی ہفتے آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ سیدہ عائشہ اس سفر میں آپ کو اس وقت ان کا دن تھا، انہوں نے آپ کے پورے جسم پر خوشبو لگائی۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ اسلام کا حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں پہلا حج تھا، تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ حج کیا، اور مدینہ منورہ میں غالباً کوئی بہت معذور، بیمار یا کوئی مصیبت زدہ ہی ہوگا جو باقی رہا، ورنہ وہاں سے بھی آپ کے ساتھ بہت لوگ آئے، راستے میں بھی لوگ جو تھے وہ سب بھی وہاں جمع ہو گئے۔ 1,20,000 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حج کیا۔ حضرت عائشہ کی باری تھی، جس دن آپ نے احرام باندھا انہوں نے آپ کے جسم پر خوشبو لگائی، سر میں تیل لگایا۔ مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر آپ نے لبیک کہا۔ آپ نے قران کی نیت کی۔ حج کی 3 نیتیں ہوتی ہیں، قران، تمتع اور افراد۔ آپ نے قران کی نیت کی۔ ہفتہ بھر میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اتوار 4 ذی الحج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کی ابتدا کی، آپ مکہ مکرمہ داخل ہو گئے۔ صحابہ نے تمتع کی نیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت کی۔ 8 ذی الحج کو آپ منا تشریف لے گئے، وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں یعنی کل 5 نمازیں منا میں پڑھیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ عرفات کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روایت میں 1,20,000 اور ایک میں 1,24,000 صحابہ تھے، اور ایک روایت میں 1,44,000 کی تعداد نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ آپ جبل رحمت پہ چڑھ گئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ اصل میں آئین اسلام ہے، وہ خطبہ ہمارا منشور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میری آپ سے ملاقات ہو یا نہیں، شاید کہ نہ ہو، میں آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں، اور شاید میں آپ سے پھر کبھی نہ مل سکوں۔ لوگوں میری بات کو دھیان سے سنو، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہے جس طرح آج کا دن تم سب کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج کا دن، آج کا مہینہ جس طرح سے حرام ہے، اسی طرح سے تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ عزیزان گرامی، خطبہ حجۃ الوداع ہی سے انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔